वेलकम टू माय चैनल नावल नेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ कंप्लीट नावल जीना है संग तेरे ही मुझे, इस यमुना असलम। आई होप आप सब लोगों को पसंद आएगा। तुझसे बिछड़े हैं मगर इश्क कहाँ ख़त्म हुआ, ये वो जीती हुई बाजी है जो हारी ना गई। तू है वो ख्वाब जो आँखों से उतारा ना गया, तू वो ख्वाहिश है जो हमसे कभी मारी ना गई। सर्दियों की थरथराती वो खौफनाक शाम, जहाँ हर सू धुंध में लिपटा हुआ अंधेरा, सड़क के अतराफ जंगल में से आती हुई जानवरों की दिल दहला देने वाली खौफनाक आवाज़ें माहौल को और ज़्यादा पुरअसरार बना रही थी। ऐसे में सड़क के वस्त में अपनी मौत के खौफ से भागता हुआ वो शख्स, जो डर और खौफ से बार बार अपने पीछे कतार दर कतार आती हुई स्याह गाड़ियों को देख रहा था, भागते भागते अचानक वो ठोकर खा के मुंह के बल गिर पड़ा। गिरने से उस शख्स का सर फट चुका था और वो सर पकड़कर अपने आप को दोबारा बचाने के लिए खड़ा हो चुका था, लेकिन शायद आज उसकी किस्मत ख़राब थी जो भागने के चक्कर में वो दोबारा गिर चुका था और स्याह गाड़ियों से निकलने वाले लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, जो स्याह यूनिफॉर्म में हाथों में गन्स लिए खड़े थे। तभी इन स्याह गाड़ियों में से एक का दरवाज़ा खुला और एक शख्स बरामद हुआ, जो ब्लू पैंट और वाइट शर्ट पहने हुए था, जिसकी भूरी आंखें लहू रंग हो रही थीं। सफ़ेद चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख पड़ रहा था। सामने ज़मीन पर बैठे शख्स ने उसके चेहरे की तरफ देख कर झुरझुरी सी ली। जैसे जैसे वह उसके करीब आ रहा था, उसे अपनी मौत बहुत करीब से नज़र आ रही थी। उस शख्स ने करीब आते ही सामने बैठे वजूद के मुंह पर मुक्का मारा। मुक्का इतना ज़ोर का लगा था जिससे उसके होंठ का किनारा फट कर खून निकलने लगा था। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन लोगे और मैं आराम से बैठ जाऊंगा। अब वो उसके सामने पंजों के बल बैठा सवाल कर रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे उस वक्त पैसों की ज़रूरत थी जिसकी वजह से मैं वो काम कर गया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें उसका पता बता दूंगा, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। उस शख्स ने हाथ जोड़ते हुए कहा, लेकिन सामने बैठा वो शख्स कैसे माफ़ कर देता, जो पिछले 5 सालों से तनहा अपनी जान से प्यारे माँ बाप और चाचा चाची की मौत के दर्द में तड़पता आया था, हर पल मरता आया था, और सबसे बढ़कर उसका इश्क, उसकी जान, उसकी बीवी, जिसे कभी भी उसने एक आंच तक न आने दी। पता नहीं कहाँ थी वो, किस हाल में थी, जिंदा भी थी कि नहीं। इन 5 सालों में कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उसे। हर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा दी। उसने अजियत से आंखें बंद की, लेकिन फिर जब दोबारा आंखें खोली तो उनमें वही सर्दपन था जो किसी को भी रख कर दे। वो लोग मुल्तान में ही हैं। देखो, मैंने तुम्हें पता भी दिया, प्लीज़ अब तो छोड़ दो मुझे। उस शख्स ने इस बार उसके पांव पकड़ कर कहा, गलती की माफ़ी मिल जाती है, गुनाह की नहीं। उसने कहते साथ सर का निशाना लिया और सब ख़त्म। वापस गाड़ी में बैठकर उसने पुश से सर टिका दिया था। मुझे आइसक्रीम खानी है, वो लाल जोड़े में खड़ी फरमाइश कर रही थी। चेहरे पे बला की मासूमियत थी। सुर्ख सफ़ेद हाथों में भर भर के चूड़ियाँ पहने, हल्का सा मेकअप किया, होंठों पे सुर्ख लिपस्टिक लगाए वो खिलता हुआ गुलाब लग रही थी। निकाह हुआ है हमारा और फरमाइशें अभी से शुरू हुआ। वली ने शौक नज़रों से सामने खड़ी अपनी 2 घंटे पहले हुई बीवी को देखा। अच्छा, तो इसका मतलब आप मुझे नहीं ला के देंगे। दिल ने मासूमियत से चेहरा झुकाए कहा, तुम तो मेरा दिल हो ना, तो मैं अपने दिल की बात कैसे टाल सकता हूँ। तुम रुको, मैं अभी लेके आता हूँ। वली जल्दी से दिल का गाल चूमकर बाहर की तरफ भागा। सर घर आ गया। गार्ड की आवाज़ पे होश में आया था, जो दरवाज़ा खोले खड़ा था। वली जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और घर के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कमरे में आकर वार्डरोब से अपने आरामदाह कपड़े निकाल कर वो वॉशरूम चला गया। कपड़े तब्दील करने के बाद वो बेड पर रोंदे मुँह लेट गया। कल उसे मुल्तान जाना था अपने दिल को लेने। यही सोचते सोचते कब उसकी आंख लगी पता ही नहीं चला। जफ़ा जो इश्क में होती है वो जफ़ा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मज़ा ही नहीं। बेटा, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह? थोड़ी देर रुक जाओ, खाना खा के जाना। वो जो बिल्कुल तैयार निकलने की तैयारी में था, बाबा की आवाज़ पे मुड़ के उनकी तरफ देखा। नहीं बाबा, भूख नहीं है अभी, अगर लगी तो रास्ते में कुछ खा लूँगा, वली ने नरम लहजे में जवाब दिया और अपना मोबाइल और वॉलेट उठाकर बाहर निकल गया। मुझे भी नहीं बताओगे कि इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? बाबा ने वली के पीछे पीछे आते हुए कहा। दिल को लेने जा रहा हूँ बाबा, दुआ करिएगा कि वो बिल्कुल ठीक हो। वली ने रुक कर उन्हें जवाब दिया और उनके तासरात को नोट करने लगा, जो खुशी और हैरानगी से कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। क्या सच में तुम हमारी गुड़िया को लेने जा रहे हो? कहाँ है वो?
آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے وہ پوچھ رہے تھے، جی بابا آپ کی گڑیا کو ہی لینے جا رہا ہوں، بس آپ دعا کیجیے اب میں چلتا ہوں۔ ولی نے بابا کو گلے لگاتے ہوئے کہا اور باہر کی طرف چلا گیا جہاں پہلے ہی کئی گاڑیاں روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑی تھیں۔ آگے مت جاؤ بیٹا، دیکھو سب جل کر راکھ ہو گیا ہے، کچھ نہیں بچا یہاں۔ نہیں چھوڑیں مجھے، میرے ماما بابا اور چاچا چاچی ہیں اندر، اور میری دل بھی اندر ہے، مجھے انہیں باہر نکالنا ہے۔ ولی نے روتے گڑ گڑاتے ہوئے سفیان صاحب کو کہا جو سالوں سے وہاں ملازمت کرتے آئے تھے اور انہوں نے ہمیشہ ولی اور دل کو اپنی اولاد کی طرح ہی چاہا تھا، بیٹا جانے والے سب جا چکے، تم صبر سے کام لو، ہمت کرو دل بیٹی کے لیے۔ بابا نے ولی کی پیٹھ سہلاتے ہوئے کہا، کہاں ہے میری دل، بتائیں بابا کہاں ہے؟ ولی نے اب کی بار خود کو نارمل کرتے ہوئے پوچھا، شہاب لے گیا اسے، میں پیچھے گیا تھا لیکن وہ جا چکا تھا، اور جب میں واپس آیا تو بہت دیر ہو گئی تھی، آگ سب کو نکل چکی تھی، مجھے لگا میں نے سب کو کھو دیا، لیکن تم زندہ ہو، تمہیں اللہ نے زندگی دی تاکہ تم حساب لے سکو ان سے، اپنے دل کو واپس پا سکو۔ بابا نے روتے ہوئے شہاب کے بارے میں بتایا۔ شہاب تایا نے کیا یہ سب، بابا کتنا چاہتے تھے انہیں، کبھی سوتیلا نہیں سمجھا، اور وہ آستین کا سانپ نکلا، پیسوں کے لالچ میں اندھا ہو گیا کہ اپنے بھائی کو ہی نگل گیا، اور میری دل اس کا کیا قصور تھا، اسے کیوں لے گیا وہ بدبخت، اگر اسے بھی کچھ ہو گیا تو کیسے جیوں گا میں؟ ولی نے غصے سے ہاتھ کی مٹھی بنا کر سامنے دیوار پہ مارتے ہوئے کہا، یہ کیا کر رہے ہو بیٹا، ہوش سے کام لو، ہم اکیلے اس کا کچھ نہیں کر سکتے، پہلے خود کو اس سے لڑنے کے قابل بنا لو، اور رہی بات دل کی تو اسے کچھ نہیں کرے گا جب تک وہ 25 کی نہیں ہو جاتی، کیونکہ ساری جائیداد اسی کے نام ہے، اگر 25 کی ہونے سے پہلے اسے کچھ ہو گیا تو ساری رقم چیریٹی میں چلی جائے گی۔ تمہارے بابا کو شاید اس کا علم ہو گیا تھا تبھی انہوں نے ایسا کیا، اور اب تمہیں دل کے لیے خود کو مضبوط کرنا ہوگا۔ سفیان صاحب نے ولی کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا، جس پر ولی نے سر ہلا دیا، کیونکہ وہ صحیح تو کہہ رہے تھے کہ وہ کیسے اس شہاب کا مقابلہ کر سکتا ہے، پہلے اسے خود کو مضبوط کرنا تھا، خود کے لیے اور دل کے لیے۔ یا اللہ میری دل کی حفاظت کرنا ہمیشہ۔ ولی نے آسمان کی طرف دیکھ کر دل میں سوچا، سر کچھ کھائیں گے آپ؟ ڈرائیور نے ہوٹل کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے پوچھا۔ وہ جو ماضی کے خیالوں میں گم تھا چونک کر ڈرائیور کو دیکھا۔ ہاں چلو، ولی نے کہا اور گاڑی سے باہر نکل آیا۔ دل تو نہیں کر رہا تھا لیکن کھانا بھی ضروری تھا کیونکہ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ جانے سے پہلے وہ شہاب کے نام ایک پارسل بھیج چکا تھا جس میں لکھا تھا کہ وہ بہت جلد اپنی جان سے پیاری چیز لینے آنے والا ہے جو 5 سال پہلے مجھ سے چھین کر لے گئے تھے۔ کن لفظوں میں لکھوں میں انتظار کو تیرے بے زباں عشق میرا ڈھونڈتا ہے خاموشی سے تجھے۔ بدن میں جیسے لہو تازیانہ ہو گیا، اسے گلے سے لگائے زمانہ ہو گیا ہے، چمک رہا ہے افق تک غبار تیرا شبی، کوئی چراغ سفر پر روانہ ہو گیا ہے، ہمیں تو خیر بکھرنا ہی تھا کبھی نہ کبھی، ہوائے تازہ کا جھونکا بہانا ہو گیا ہے، غرض کے پوچھتے کیا ہو مال سوختہ، تمہیں جلنا جلانا فسانہ ہو گیا۔ فضائے شوق میں اس کی بساہٹ ہی کیا تھی، پرند اپنے پروں کا نشانہ ہو گیا ہے، کسی نے دیکھے ہیں پت جھڑ میں پھول کھلتے ہوئے، دل اپنی خوش نظری میں روانہ ہو گیا۔ ارے او لڑکی، چل جا کے چائے بنا کر لے آ، کچھ مہمان آئے ہیں، سارا دن کمرے میں پڑی رہتی ہے، کوئی کام بھی کر لیا کر۔ شہاب کمرے جو کہ کمرہ کم بلکہ اسٹور روم زیادہ لگتا تھا میں آتے ہی دل سے بولا۔ وہ جو ابھی گھر کے سارے کپڑے دھو کے آئی تھی، جی اچھا کہتی گھر سے منسلک چھوٹے سے کچن میں چلی گئی۔ ان 5 سالوں میں یہی تو ہوتا آیا تھا اس کے ساتھ، نوکرانی کی طرح سارا کام کرنے کے بعد بھی اسے یہی سب سننے کو ملتا تھا، کبھی کبھار تو مار بھی دیتا تھا وہ ظالم شخص۔ کہاں چلے گئے آپ ولید؟ آپ نے تو وعدہ کیا تھا نا کہ ہمیشہ میرا خیال رکھیں گے، مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے، کیا آپ اپنا کیا وعدہ بھول گئے؟ آپ اپنی دل کو بھول گئے ولید؟ چائے بناتے ہوئے مسلسل ولید کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اچانک کسی کی زبردستی ہاتھ پکڑ کر چائے والی پتیلی کو لگاتے اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی اور وہ مسلسل روتے ہوئے اپنے ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سامنے والا بے رحم بنا ہاتھ پر دباؤ بڑھا گیا۔ جب اس نے ہاتھ چھوڑا تو دل کا ہاتھ بری طرح جل چکا تھا اور دوسرے ہاتھ سے پکڑے مسلسل رو رہی تھی۔ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ جلدی چائے بنا لاؤ تو اتنی دیر کیوں کی؟ یہ اسی کی سزا ہے، اب آئندہ دھیان رکھنا، سمجھی؟ وہ بے رحم بنا دل کے بالوں کو مٹھی میں جکڑے غرا کر کہتا جھٹکے سے چھوڑتا باہر کی طرف چلا گیا اور دل جھٹکا لگنے سے پیچھے گری، جس سے سلیب کا کنارہ لگنے پر سر سے خون نکلنے لگا تھا۔
اور وہ سار پکڑے اپنے ڈبی نما کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آتے ہی وہ بیڈ کے ساتھ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ کچھ ہاتھ کا درد اور کچھ سر کے درد اور مسلسل روتے رہنے سے وہ کچھ ہی دیر میں فرش پر سو چکی تھی۔ صاحب یہ پارسل آیا ہے آپ کے لیے، ملازم نے ایک پیک شدہ لفافہ شہاب کو دیتے ہوئے کہا۔ شہاب نے وہ لفافہ لے کر جیسے ہی کھولا اس میں لکھے ہوئے الفاظ پڑھ کر اس کا دماغ ہی گھوم گیا۔ تو وہ چوہا یہاں بھی پہنچ گیا، اسے بھی اس کے ماں باپ کے ساتھ ہی مار دینا چاہیے تھا۔ میں اتنے سالوں کی محنت پر پانی نہیں پھرنے دوں گا۔ صاحب باہر بہت سی گاڑیاں آئی ہیں۔ وہ جو ابھی آگے کی پلاننگ کر رہا تھا ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ اتنی جلدی امید نہیں تھی اسے ولی کے آنے کی۔ چلو ہمیں نکلنا ہے، جلدی چلو۔ شہاب اپنے کمرے کی طرف جاتا ہوا بولا تھا کہ وہاں سے اپنا ضروری سامان لے سکے، لیکن صاحب آپ کی بھتیجی، اسے چھوڑو، ابھی خود نکلو، بعد میں آ کے دیکھ لیں گے۔ اتنی آسانی سے نہیں جانے دینا سونے کی چڑیا کو۔ شہاب کہہ کر رکا نہیں تھا، گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا اور ساتھ ہی اس کے پالتو ملازم بھی۔ پورا گھر چھان مرو، وہ آدمی اس گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے، ولی نے اپنے گارڈ کو کہا اور گھر کے اندر بڑھ گیا۔ سارے گھر کو تلاش کر لیا گیا تھا لیکن وہ انہیں کہیں نہیں ملا۔ سر پورے گھر میں دیکھ لیا، وہ کہیں نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے وہ پہلے ہی یہاں سے جا چکے ہیں، بس وہ آخری کمرہ بچا ہے۔ ان میں سے ایک گارڈ نے آگے ہو کر بتاتے ہوئے کہا اور کمرے کی طرف جانے لگا۔ تم رکو، میں دیکھتا ہوں، تم لوگ باہر ویٹ کرو، ولی کہہ کر خود اس کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی ولی نے کمرے کا دروازہ کھولے سے وہ دشمن جہاں سامنے ہی فرش پر پڑی نظر آئی۔ اپنے دل کو ایسے پڑا دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا اور وہ دوڑ کر دل کے پاس پہنچا تھا۔ دل میری جان، آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارا ولید آیا ہے۔ ولید نے دل کا سار اپنی گود میں رکھتے ہوئے کہا۔ ہم نے وعدہ کیا تھا نا کہ ایک دوسرے کے سنگ جینے کا، ولی نے دل کے گالوں کو مسلسل تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ ولید آپ آ گئے؟ دل نے مشکل سے اپنی بند ہوتی آنکھوں کو کھولتے ہوئے کہا۔ ہاں میری جان، بھلا کوئی اپنے دل کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ ولی نے دل کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر باہر کی طرف چل دیا، کیونکہ اسے دل کو چھونے سے احساس ہوا تھا کہ وہ بری طرح بخار میں تپ رہی تھی۔ آپ چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے نا دوبارہ؟ دل نے دوبارہ غنودگی میں جانے سے پہلے بڑبڑا کے کہا۔ نہیں میری جان، کبھی نہیں، ولی نے بے ہوش دل کو مزید خود سے لگاتے ہوئے کہا۔ پوچھا جو اس نے کرو گے پیار کب تک؟ رکھ کے دل پہ ہاتھ کہا، دھڑکے گا یہ جب تک۔ سیاہ رات میں وہ ننگے پاؤں سڑک کے درمیان میں بھاگ رہی تھی۔ ولی کہاں ہیں آپ پھر سے مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ وہ مسلسل بھاگتی جا رہی تھی اور ولی کو آواز دے رہی تھی کہ اچانک ٹھوکر لگنے سے وہ سڑک کے وسط میں گری تھی۔ بھاگ کر جاؤ گی کہاں؟ آنا تو تمہیں میرے پاس ہی تھا، دیکھو تم آ بھی گئی۔ پیچھے سے آتے شخص نے اسے بالوں سے پکڑ کر کہا۔ نہیں ولی، کہاں چلے گئے آپ؟ ولی! رات کا نہ جانے کون سا پیر تھا جب وہ مسلسل آتی آوازوں سے ہڑبڑا کر اٹھا اور ساتھ لیٹی دل کو دیکھا جو نیند میں ہاتھ پاؤں مارتی ولی کو پکار رہی تھی۔ دل اٹھو میری جان، دیکھو میں یہیں ہوں۔ ولید نے دل کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ ولید! دل نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ جی جان ہے ولید۔ ولید نے دل کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا اور آہستہ آہستہ اس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ شہاب چاچا پھر سے مجھے لینے آ جائیں گے ولی، آپ پلیز مجھے کہیں چھپا لیں۔ بہت مارتے تھے وہ مجھے اور اندھیرے کمرے میں بند کر دیتے تھے، کھانا بھی نہیں دیتے تھے اور ماما بابا کو بھی مار دیا۔ آپ کو پتہ ہے کل انہوں نے میرا ہاتھ جلایا، یہ دیکھیں۔ دل نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا اور آخر میں ولید سے الگ ہو کر اپنا جلا ہوا ہاتھ سامنے کیا جس پر پٹی بندھی تھی، جو کہ ولید نے ڈاکٹر کو گھر بلا کر کروائی تھی۔ بس میری جان، روتے نہیں ہیں، اب میں آ گیا ہوں نا، تو کوئی بھی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ولی نے دل کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ جب تم روتی ہو نا تو یہاں درد ہوتا ہے۔ ولی نے دل کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا آئس کریم کھاؤ گی تم؟ ولید نے دل کا موڈ صحیح کرنے کے لیے کہا۔ نہیں بھوک لگی ہے، کل سے کچھ بھی نہیں کھایا، دل نے معصومیت سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اور ولی کے دل کو کچھ ہوا اور شہاب پہ بے انتہا غصہ بھی آیا۔ شاید اگر وہ سامنے ہوتا تو اس کے گردن اڑانے میں دیر نہ لگاتا۔ ایسا کرو، الماری میں تمہارے کپڑے پڑے ہیں، جو دل کرے پہن لو، میں تب تک تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے کچھ بناتا ہوں۔ ولی نے الماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ کے پاس کپڑے کہاں سے آئے؟ دل نے حیرانگی سے پوچھا۔ ارے میری جان، تم کل سے بے ہوش تھی تو میں تمہارے لیے تمہاری ضرورت کی سب چیزیں لے آیا۔ اب زیادہ سوال مت کرو اور پکڑو یہ سوٹ اور جلدی سے چینج کر کے آؤ۔ ولی نے تفصیل سے بتاتے ہوئے خود ہی اسے اپنی پسند کا گلابی سوٹ نکال کے دیا اور اسے واش روم جانے کا اشارہ کیا، اور دل بھی مزید کچھ کہے بغیر کپڑے پکڑ کر واش روم میں چلی گئی اور ولی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا کچن کی طرف چلا گیا تاکہ دل کے لیے کچھ ہلکا پھلکا بنا سکے۔
درد کی شام ہو یا سکھ کا سویرا ہو، مجھے سب قبول ہے، بس ساتھ تیرا میرا ہو۔ بند ہونٹوں سے تیرا نام لیے جاتے ہیں، ایک ہی کام ہے سو دل سے کیے جاتے ہیں۔ تیرے چہرے سے ہٹائیں جو نظر مر جائیں، دیکھتے ہیں تجھے ہم اور جیے جاتے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ اگلے ہفتے ولیمہ رکھ لیا جائے، آپ کیا کہتے ہیں بابا؟ بابا نے ولی سے پوچھا جو دل کو ان کی بچپن کی باتیں بتا کر ہنسا رہے تھے۔ بابا کے ساتھ دل نے بھی حیرانگی سے ولی کی طرف دیکھا۔ ارے بھائی ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں آپ دونوں مجھے؟ میں نے کوئی انوکھی بات تو نہیں کی، نکاح تو ہمارا پہلے ہی ہو چکا ہے، تو میں نے سوچا ولیمہ رکھ لیا جائے تاکہ سب کو پتہ چل جائے میری شادی کا۔ ولی نے بابا کو تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، بیٹا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے ولیمہ اگلے ہفتے ہو یا کل، لیکن گڑیا۔ بابا نے بتاتے ہوئے دل کی جانب دیکھا جو انہیں آپس میں بات کرتے دیکھ کر تھوڑی دور بنے جھولے پر بیٹھی آہستہ آہستہ جھول رہی تھی۔ میں جانتا ہوں بابا کہ وہ ابھی بھی لوگوں سے ڈرتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دنیا جانے ہماری شادی کے بارے میں تاکہ کوئی سوال نہ اٹھا سکے۔ ولی نے بھی دل کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ دل کو یہاں 1 مہینہ ہونے والا تھا، اب وہ ولی اور بابا سے کھل کر بات کر لیتی تھی۔ پچھلے 5 سالوں میں اپنے آپ پہ بیتی ایک بات وہ انہیں بتا چکی تھی، لیکن وہ آج بھی ڈرتی تھی کہ کہیں وہ آدمی اسے پھر سے اسی جہنم میں نہ لے جائے، اس لیے ولی کے اصرار پہ بھی وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا تم دل سے بات کر لو، باقی ساری تیاریاں میں دیکھ لوں گا، بابا نے کہا اور اندر کی جانب چل دیے۔ کیا سوچ رہی ہو میری جان؟ بابا کے جانے کے بعد ولی دل کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، آپ بتائیں کیا باتیں کر رہے تھے آپ بابا سے؟ دل نے ولی کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا، اگلے ہفتے ہمارے ولیمے کی بات کر رہا تھا، نکاح تو ہو چکا ہے نا ہمارا، تو پھر ولیمہ کیوں؟ دل نے تیزی سے کہتے ہوئے زبان دانتوں تلے دبائی۔ میں جانتا ہوں میری جان کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، لیکن ولیمہ بھی ضروری ہے تاکہ سب کو ہماری شادی کا پتہ چل سکے۔ ولید نے دل کے گرد اپنے بازو پھیلاتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی، دل نے ناک چڑھا کر کہا، اور ولی کو ایسے کرتی ہوئی اتنی پیاری لگی کہ اس کا دل کیا کہ اسے کہیں ایسی جگہ چھپا لے جہاں کوئی غم نہ ہو، کوئی اسے تکلیف نہ پہنچا سکے۔ اچھا آج تو چلو گی نا میرے ساتھ آئس کریم کھانے؟ دیکھو اس بار منع مت کرنا نہیں تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ ولی نے دل کو منہ کھولتے دیکھ کے جلدی سے کہا، اور دل کب اس کی ناراضگی برداشت کر سکتی تھی، سو جانے کی حامی بھر دی۔ تھینک یو سو مچ میری جان، ولی نے دل کے ماتھے پہ شدت بھرا لمس چھوڑتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف چل دیا۔ کون سا فلیور منگواؤں؟ راستے میں وہ ہلکی پھلکی باتیں کرتے آئے تھے اور اب وہ ایک بڑے سے ہوٹل میں کارنر والی طرف بیٹھے تھے جہاں سے کوئی انہیں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ولی نے ویٹر کو اشارے سے اپنی طرف بلاتے ہوئے دل سے پوچھا، سارے فلیور؟ جو بڑی دلچسپی سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی چونک کر ولی کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا اور پھر باہر کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ کیونکہ وہ بالکل ایک طرف بیٹھے تھے تو انہیں باہر کا سارا منظر نظر آ رہا تھا، لیکن باہر سے اندر والوں کو سب خالی نظر آتا تھا، تو وہ بڑے غور سے رنگ برنگے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی ساری کھا لو گی میری جان؟ ولی نے دل کو چہرے سے پکڑ کر اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ اسے کہاں اچھا لگتا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کی دل کسی اور کی طرف دیکھے۔ جی کھا لوں گی، دل نے ولی کو جواب دیا اور اپنا چہرہ چھڑا کر پھر اسی پوزیشن میں چلی گئی۔ پہلے تو آنا ہی نہیں چاہ رہی تھی، اب دیکھو کیسے ہر کسی کی طرف گھور گھور کے دیکھ رہی ہے، ولی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور صبر کا گھونٹ بھر کر بیٹھا رہا۔ اب تم بھول کر میرے ساتھ آ ہی گئی ہو تو مال بھی چلو اور اپنی پسند کا جوڑا بھی لے لینا ولیمے کے لیے۔ ولی نے راستے میں دل کو مخاطب کیا، مجھے نہیں جانا مال، آپ پلیز گھر چلیں۔ دل نے نیند سے بھری آنکھوں کو کھولتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ شام سے باہر نکلے ہوئے تھے اور اب کافی رات ہو گئی تھی، تو دل گاڑی کو ہی بستر سمجھ کر سونے کی تیاری میں تھی۔ نہیں پہلے جوڑا لیں گے پھر گھر چلیں گے، پتہ نہیں بعد میں تم ساتھ آ سکو گی یا نہیں، ولی نے کہا اور ایک بہت بڑے مال کے سامنے گاڑی روک دی اور خود اتر کر دل کی طرف کا دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر مال کے اندر بڑھ گیا۔ یہ والا دیکھو کیسا ہے؟ ولی نے ایک خوبصورت ہلکے سنہری رنگ کی میکسی کو دل کے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا۔ اچھی ہے لیکن مجھے وہ والی زیادہ پسند آئی، دل نے سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں ایک گلابی رنگ کی فراق تھی جس کے گلے پر موتیوں کا ہلکا سا کام ہوا تھا۔ ہاں ویسے یہ بھی پیاری ہے، ولی نے اپنے ہاتھ میں پکڑی میکسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن مجھے وہ پسند ہے، دل نے ولی سے کہا اور وہ فراق اتار کر لے آئی۔ چلو ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں، دونوں ہی لے لیتے ہیں، چلو۔ ولی دل کو لیے سیلز مین کے پاس آیا اور بل پے کر کے دل کو پکڑے پارکنگ کی طرف چل دیا۔ یوں وہ ایک بھرپور دن گزار کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ 1 ہفتہ پر لگا کر گزرا تھا اور آج ان کا ولیمہ تھا۔
دل آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی کیونکہ وہ پارلر نہیں جانا چاہتی تھی، تو ولید نے پارلر والی کو گھر پر بلا لیا تھا اور وہ دل کو تیار کر کے چلی بھی گئی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، ولید نے دل کو پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ ولید نہیں کرے نا، میری چنری کی پنس کھل جائیں گی، دل نے اپنے آپ کو چھڑاتے ہوئے کہا۔ تمہارے منہ سے ولید نہیں ولی ہی اچھا لگتا ہے، اور چنری کی تم فکر مت کرو، اگر خراب ہوئی تو ٹھیک میں بھی کر دوں گا۔ ولی نے دل کو اپنی طرف موڑ کر کہا۔ مجھے اب بھی یہ سب ایک خواب کی طرح لگتا ہے، اگر میں جاگی تو سب پھر پہلے جیسا ہو جائے گا۔ دل نے ولی کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں میری جان، یہ خواب نہیں حقیقت ہے، اور اگر خواب بھی ہوتا تو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ ولی نے دل کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ چلو سب باہر ویٹ کر رہے ہوں گے، ولی نے دل کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ گھر کے ہال کو بہت خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا۔ گارڈن کے ایک طرف سٹیج لگایا گیا تھا جس کے چاروں طرف سرخ پھولوں کی لڑیاں لگائی گئی تھیں۔ سٹیج کے سامنے دائروں کی صورت میں میز لگائے گئے تھے جہاں لوگ بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ایک دم پورے گارڈن میں اندھیرا چھایا تھا، ہر کوئی داخلی دروازے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہا تھا جہاں وہ دونوں کسی ریاست کے شہزادے شہزادی کی طرح ایک دوسرے کے بازو میں بازو ڈالے آہستہ آہستہ سٹیج کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کچھ لوگوں کی نظر میں خوشی تھی، کچھ کی نظر میں ستائش تھی تو کچھ کی نظر میں حسد، جلن اور نفرت تھی۔ ڈیڈ آپ نے کہا تھا کہ وہ صرف میرا ہے، میری شادی صرف اسی سے ہوگی۔ مجھے تو لگا تھا جو خبر ہم نے سنی ہے وہ جھوٹ ہوگی، لیکن نہیں ڈیڈ، اس نے سچ میں شادی کر لی۔ پتہ نہیں کسی کو پتہ لگائے بغیر ہی اس نے ایک دن میں شادی کر لی۔ کون ہے یہ لڑکی، کیا لگتی ہے اس کی؟ ایک دن میں کہاں سے ٹپک پڑی؟ آپ اتنے سالوں سے ولید کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ آپ کو اتنی سی بھی خبر نہیں تھی ڈیڈ؟ میرا کیا ہوگا؟ اب میں کیسے برداشت کروں گی اسے کسی اور کے ساتھ؟ ہینا نے ولی اور دل کو لوگوں سے ہنسی خوشی بات کرتے دیکھ کر غصے سے اپنے باپ کو کہا جو خود ان دونوں کی طرف غصے سے دیکھ رہے تھے۔ ہمدانی صاحب جو خود ایک بزنس مین تھے اور کئی سالوں سے ولید کے ساتھ کام کر رہے تھے، ولید کے اکیلا ہونے اور اتنی جائیداد کا اکیلا مالک ہونے کی وجہ سے وہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروانا چاہتا تھا تاکہ ولید کی ساری جائیداد اس کی بیٹی کو مل جائے، پھر وہ اپنی بیٹی سے کسی بھی طرح اپنے نام کروا لیتے۔ اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کو ولید کے خواب دکھائے، لیکن اب وہ خود ولید کی شادی کا سن کر پریشان ہو چکے تھے کیونکہ ان کے خوابوں پر پانی جو پھر گیا تھا۔ تم فکر مت کرو ہینا، میں کچھ بھی کروں گا اور ولید کی شادی تم سے ہی ہوگی، تم فکر مت کرو، ہمدانی صاحب نے کہا اور اٹھ کر باہر کی جانب چلے گئے کیونکہ اب وہ مزید انہیں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہینا بھی ان دونوں کو غصے سے دیکھتی ہوئی باہر کی طرف چلی گئی کیونکہ انہیں کچھ پلان کرنا تھا، کچھ بہت بڑا اور خوفناک۔ ولید، جی جان ہے ولید، دل کی آواز پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ میں تھک گئی ہوں اور گھبراہٹ بھی ہو رہی ہے، مجھے کمرے میں جانا ہے، دل نے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا۔ فنکشن تقریباً ختم ہو چکا تھا، سب مہمان جا چکے تھے، اب صرف ولید کے کچھ دوست رہ گئے تھے جب دل نے آ کر کہا، اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں اور مجھے کام ہے۔ ولی نے دل کو کہا اور اپنے دوستوں کی طرف متوجہ ہو گیا اور دل کمرے کی طرف چلی گئی۔ دیکھو حمزہ، کچھ بھی کرو مجھے شہاب چاہیے، اس کے خلاف فائل دوبارہ کھلواؤ، ولی نے اپنے دوست حمزہ کو کہا جو اس کا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی قابل احترام پولیس والا بھی تھا۔ ٹھیک ہے، میں پتہ لگواتا ہوں کہ وہ چھپ کر کون سی پلاننگ کر رہا ہے، پہلے تو وہ بچ گیا تھا لیکن اس بار وہ نہیں بچے گا۔ حمزہ نے ولی کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ اچھا یار، اب میں چلتا ہوں، کافی لیٹ ہو گیا، امی انتظار کر رہی ہوں گی، حمزہ نے ولی سے گلے ملتے ہوئے کہا اور چلا گیا۔ حمزہ کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو دیکھا دل ویسے ہی جیولری سمیت بیڈ پر سو رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے سر پر پہنچ گیا۔ دل اٹھو یار، کپڑے بدل لو پھر سو جانا، ولی نے دل کو کندھوں سے پکڑ کر بٹھاتے ہوئے کہا۔ کیا ہے، سونے دینا، دل نے کہہ کے اپنا چہرہ ولی کے گریبان میں چھپا لیا۔ سو جانا، پہلے کپڑے بدل لو، اٹھو شاباش، ولی نے پچکارتے ہوئے کہا اور دل کو بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور دل بیچاری گرتی پڑتی واش روم گھس گئی اور وہ بھی کپڑے لے کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ کپڑے بدل کر اور میک اپ دھو کے باہر آئی تو تھوڑی فریش لگ رہی تھی۔ کپڑوں کو وہیں صوفے پر رکھ کر خود بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ولی جب چینج کر کے آیا تو دیکھا دل دوبارہ سونے کی تیاری میں تھی۔ دل، یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں، ولی نے ایک خوبصورت سا نیکلس دل کو پہناتے ہوئے کہا۔ اسے کبھی مت اتارنا، کچھ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ ولی نے نیکلس پہنا کر دل کی گردن کو چومتے ہوئے کہا۔ بہت پیارا ہے، لیکن اتارنا کیوں نہیں؟ کبھی بائی مسٹیک اتر بھی تو سکتا ہے، دل نے ہار کو دیکھتے ہوئے کہا۔
ہاں میری جان اتر سکتا ہے، لیکن تم کوشش کرنا کہ نہ ہی اترے۔ اس میں ایک خاص قسم کا ڈیوائس ہے کہ اگر خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو اس ڈیوائس کی مدد سے ہم تم تک پہنچ سکتے ہیں۔ ولی نے دل کے منہ پر آ رہی لیٹ کو بالوں کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب سو جائیں، کیا بہت نیند آ رہی ہے؟ دل نے ولی کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ تم سوتی ہی رہتی ہو یار، ولی نے مصنوعی غصے سے کہا۔ اب سونے کب دیتے ہیں؟ دل نے کہہ کر زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ ہاں، دل کی بات سن کر ولید نے چھت پھاڑ کہکا لگایا تھا اور اسے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ چلو محبت کو کچھ اس طرح بانٹ لیتے ہیں، سمندر تمہارا، لہریں ہماری، آسمان تمہارا، ستارے ہمارے، چاند ہمارا، چاندنی تمہاری، سورج ہمارا، کرنیں تمہاری۔ نہیں، کچھ اس طرح کرتے ہیں، سب کچھ تمہارا اور تم ہمارے۔ کبھی اجنبی، کبھی جانے جاں، کبھی دوریاں، کبھی پاس، کبھی دشمن جاں، کبھی یاریاں، کبھی چاہتیں، کبھی بے رخی، کبھی یوں ملا کہ ہے زندگی، ہوا یوں کہ جدا لگے موت سی، بس یوں نہ چھوڑ جا، ذرا پاس آ، میری دھڑکنوں کو تو بھی سن ذرا، دل گم شدہ ذرا باز آ، اچھا بات سن تو سنبھل ذرا، کہ محبتوں میں کہاں فیض ہے، جنہیں عشق ہوا وہی قید ہیں۔ چٹاخ، تم لوگوں سے ایک کام نہیں ہوا، 1 مہینہ ہونے کو آیا اور وہاں خوشیاں منا رہے ہیں اور میں یہاں پاگلوں کی طرح چھپ کر بیٹھا ہوں۔ شہاب نے اپنے سامنے بیٹھے آدمی کو تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ یہ منظر ہے ایک پرانے چھوٹے سے گھر کا جو 2 کمروں، 1 واش روم اور چھوٹے سے کچن پر مشتمل تھا، جہاں شہاب کھڑا اپنے ملازموں پر دھاڑ رہا تھا۔ باس، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ گھر سے نہیں نکلتی، اور اگر نکلے بھی تو سیکورٹی بہت ہوتی ہے۔ یہ کوشش کر رہے ہو تم لوگ؟ اگر کوشش کی ہوتی تو آج وہ یہاں ہوتی، شہاب نے غصے سے کہا۔ لیکن باس، ایک اچھی خبر بھی ہے، خالد نے کہا۔ کیا ہے؟ جلدی بتاؤ، شہاب نے خالد کو گردن سے پکڑتے ہوئے کہا۔ سر، بات یہ ہے کہ وہ کچھ دن تک سیر کرنے کہیں جانے والے ہیں۔ یہ کام تو وہ چھپ کر کروا رہا تھا، لیکن جو آدمی میں نے نظر رکھنے کے لیے بھیجا تھا اس نے بتایا ہے، خالد نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ نظر رکھو ان پر، کہاں جاتے ہیں، اگر لڑکی اکیلی ملے تو اٹھا لینا، شہاب نے کہا اور کمرے میں چلا گیا۔ خود تو کچھ کرتا نہیں ہے، سارا کام ہم سے کروا کر اس کا معاوضہ بھی پورا نہیں دیتا، بڑا آیا لڑکی اٹھوا لینا۔ خالد بڑبڑاتے ہوئے باہر کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں سارا سامان بکھرا پڑا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی طوفان آیا اور ڈریسنگ کی ساری چیزیں فرش پہ پڑی اپنی قسمت کو رو رہی تھیں۔ بیڈ کے ساتھ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا وجود آہستہ آہستہ سسکیاں لے رہا تھا۔ ہنا، کیا ہوا تمہیں؟ ٹھیک تو ہو تم؟ اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے اپنی؟ اٹھو، اوپر بیٹھو۔ ہمدانی صاحب نے ہنا کی حالت کو افسوس سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کیا کر سکتے تھے، اس کی حالت کے ذمہ دار بھی وہ خود ہی تھے۔ اگر انہوں نے اسے ولید کے خواب نہ دکھائے ہوتے تو آج وہ اس قدر بری حالت میں نہ ہوتی۔ لیکن اب کیا پچھتانا جب پانی سر سے اوپر چلا گیا تھا۔ ڈیڈ، آپ نے کہا تھا نا کہ وہ صرف میرا ہے، تو وہ کیسے کسی اور کا ہو سکتا ہے؟ ہنا نے غصے سے پاس پڑے لیمپ کو دیوار پر مارتے ہوئے کہا۔ وہ تمہارا ہی تھا اور رہے گا، بس تم تھوڑا صبر رکھو، میں نے کچھ سوچ رکھا ہے، ہمدانی صاحب نے ہنا کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کیا کریں گی آپ، جب آپ کو پتہ ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا؟ ہنا نے بیزار ہوتے ہوئے کہا۔ تم بس دیکھتی جاؤ میں کیا کرتا ہوں، پھر تم بھی اپنا بدلہ لے لینا اس سے جس نے تمہاری جگہ لینے کی کوشش کی ہے۔ چلو اب اٹھو، منہ ہاتھ دھو کے آؤ، پھر ہم مل کے کھانا کھاتے ہیں، ہمدانی صاحب نے ہنا کو پیار سے کہتے ہوئے فریش ہونے بھیجا اور خود کمرے سے چلے گئے۔ رات کا اندھیرا اب دن کے اجالے میں بدل چکا تھا۔ سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ولی کے حصار میں پایا۔ ولی، اٹھے نہ، دیکھیں کتنا ٹائم ہو گیا ہے، اور آپ کو آفس نہیں جانا کیا؟ دل نے ولی کو اٹھاتے ہوئے کہا، جو شاید گھوڑے کیا استبل بیچ کر سویا تھا۔ ولی، آپ اٹھ رہے ہیں یا پانی پھینکوں آپ پر؟ دل نے ولی کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ سونے دو نا یار، ولی کہہ کر اس کی طرف پیٹ کر کے لیٹ گیا۔ ایسے نہیں مانیں گے، ابھی بتاتی ہوں، دل نے کہا اور سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھا کے ولی پہ پھینک دیا، اور وہ جو گہری نیند میں تھا ہڑبڑا کے اٹھا تھا۔ یہ کیا تم نے دل؟ ولی نے ایک دم غصے سے اٹھ کر کہا، اور دل بیچاری ولی کو غصے میں دیکھ کر ہی ڈر گئی تھی۔ کہاں وہ اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا، کہاں اب غصہ۔ وہ میں اٹھا رہی تھی آپ کو تو سوری، دل نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ چپ یار، میں مذاق کر رہا تھا، میں بھلا اپنی دل کو ڈانٹ سکتا ہوں؟ ولی، جو ابھی اسے اور تنگ کرنا چاہتا تھا، اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھ کے اپنا ارادہ ترک کر کے سینے سے لگاتے ہوئے چپ کروانے لگا۔ میں نہیں بولتی آپ سے، آپ نے مجھے ڈانٹا ہے، وہ بھی اتنے زور سے، دل نے سو کرتے ہوئے کہا۔ سوری میری جان، اب مذاق میں بھی کبھی نہیں ڈانٹوں گا۔
پکا، دیکھو میں نے کان بھی پکڑ لیے۔ ولی نے اپنے کان پکڑنے کی بجائے دل کے کان پکڑتے ہوئے کہا، میرے کان کیوں پکڑے، اپنے کان پکڑے نا۔ دل نے ہنستے ہوئے کہا، اوہ سوری، مجھے لگا شاید میرے ہیں۔ ولی نے دل کے کانوں کو چھوڑ کر اپنے کان پکڑتے ہوئے کہا، اچھا نہ کیا معاف، اب اٹھ جائیں، آپ نے آفس بھی جانا ہے اور میں تب تک ناشتہ بناتی ہوں۔ دل نے کہا اور اٹھ کر جانے لگی، لیکن ولی کے ہاتھ پکڑنے پر واپس موڑ کر دیکھ رہا جو آنکھوں میں محبت لی اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنی پیاری بیوی کو کون کمبخت چھوڑ کے جاتا ہے، میں تو یہ ظلم نہیں کروں گا تم پہ۔ ولید نے دل کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا جس کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا تھا۔ ولید جانے دینا پلیز۔ دل نے اجازت طلب نظروں سے ولی کو دیکھتے ہوئے کہا، ایک شرط پر جانے دوں گا۔ ولید نے دل سے کہا جو چہرہ جھکائے بیٹھی تھی، کون سی شرط؟ دل نے نظریں جھکا کے پوچھا، تمہیں نا قسط دینی پڑے گی یہاں۔ ولی نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور دل کی طرف دیکھا جو قسط کا سن کے مزید سرخ ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر نہیں دینی تو سارا دن ایسے ہی بیٹھی رہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ولی نے مزید حسار تنگ کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پہلے آپ اپنی آنکھیں بند کریں۔ دل نے مشکل سے آواز نکالتے ہوئے کہا، لو یہ کیا بات ہوئی؟ ولی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور آنکھیں بند کر دیں۔ ایسے نہیں، پوری بند کریں۔ دل نے جب دیکھا کہ ولی تھوڑی سی آنکھیں کھولے دیکھ رہا ہے تو چباتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ ولی نے کہا اور شرافت سے پوری آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ دل نے شرماتے ہوئے ولی کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی، اور ولی اس کی جلد بازی پر کہکا لگائے بغیر نہ رہ سکا، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ فریش سا کچن کی طرف چلا گیا۔ آخر آج پہلے ہی دن دل کے ہاتھوں کا بنا کھانا بھی تو کھانا تھا۔ سو دیکھ کر تیرے رخسار و لب یقین آیا کہ پھول کھلتے ہیں گلزار کے علاوہ بھی۔ آفس میں بیٹھا وہ اپنا کام کر رہا تھا جب موبائل کی بیل پہ متوجہ ہوا۔ ہیلو، ہاں بولو۔ اچھا ٹھیک ہے، تم وہاں پہنچو، میں بھی نکل رہا ہوں۔ دوسری طرف سے پتہ نہیں کیا کہا گیا تھا جب وہ اس کے جواب میں بولا، اور 10 منٹ میں آنے کا کہہ کے کال کاٹ دی اور اپنی چیزیں اٹھاتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے کچھ یاد آنے پر اس نے دوبارہ فون اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ ہاں دل، کیسی ہو؟ میں آج کچھ لیٹ آؤں گا، تم کھانا کھا کے سو جانا۔ دوسری طرف کا جواب سن کے ولی نے کہا اور پھر دل کی بات سن کر فون کو ڈیش بورڈ پہ رکھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آپ نے بلایا صاحب؟ خالد نے شہاب کو کہا جو سامنے پڑے ٹی وی پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ ہاں، یک لفظی جواب آیا تھا۔ کچھ کام تھا صاحب؟ خالد نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ جو کام دیا تھا ہوا کہ نہیں؟ شہاب نے خالد کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ بس 1-2 دن انتظار کریں، آپ کا کام ہو جائے گا، خالد نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ چٹاخ، ابھی بھی 2 دن؟ اگر تم لوگوں سے کام نہیں ہوتا تو بتا دو مجھے، میں کسی اور کو کہہ دیتا ہوں۔ شہاب نے خالد کو تھپڑ مارتے ہوئے کہا، صاحب وہ لوگ 1-2 دن۔ ابھی اس نے بات پوری بھی نہیں کی تھی کہ گولی چلنے کی آواز پہ وہ ہڑبڑا کے پیچھے مڑا، لیکن سامنے ولید اور پولیس والوں کو دیکھ کر بکھلا ہی گیا تھا، جبکہ شہاب اپنی جان بچانے کے فوراً اندر کی جانب بھاگا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ حمزہ نے پھرتی سے اسے پکڑ کر اس کے سر پر گن تان لی تھی۔ پیارے چچا جان، اتنی بھی کیا جلدی ہے آپ کو؟ تھوڑی خاطرداری کا موقع ہمیں بھی دیں۔ ولید نے تھپا دینے والی مسکراہٹ پاس کرتے ہوئے کہا، تم جانتے نہیں ہو مجھے، میں چھوڑوں گا نہیں۔ شہاب نے خود کو چھڑاتے ہوئے کہا، کون نہیں جانتا آپ کو؟ اپنوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے ان کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا آپ نے، آستین کے سانپ نکلے آپ تو، سب کو ڈس گئے، اور دل کی کیا غلطی تھی جو اس معصوم پر اتنے سال ظلم کرتے رہے؟ ولید نے ضبط سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا، اس کی سب سے بڑی غلطی ہی یہ تھی کہ وہ میری ساری دولت لے کے بیٹھی تھی۔ شہاب نے پھنکارتے ہوئے کہا، تمہاری دولت؟ وہ سب تو میرے بابا کا تھا، تو تمہارا کیسے ہو گیا؟ اور ویسے بھی اگر دولت ہمیں نہ بھی ملتی تو ہم رہ لیتے، لیکن تم ایک قاتل ہو اور ایک قاتل کی سزا صرف موت ہے، لیکن میں تمہارے ناپاک خون سے اپنے گندے ہاتھ نہیں کرنا چاہتا، تو تمہیں سزا قانون دے گا۔ حمزہ لے جاؤ اسے میری نظروں سے دور۔ ولی نے غصے سے شہاب کو کہا اور پھر حمزہ کو اسے باہر لے جانے کو کہا، اور ہاں اس کے چمچوں کو بھی لے جاؤ، بہت کام آئیں گے، تمہیں اندازہ نہیں ہے تم نے کس سے پنگا لیا ہے۔ شہاب نے کہتے ساتھ ہی اپنی قمیض سے پسٹل نکالی اور کسی کو بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی گولی چلا دی۔ ولی! حمزہ نے ولی کو سنبھالا جو اپنے بازو پکڑے فرش پہ پڑا تھا۔ گولی چلنے پر وہ ایک دم سائڈ پہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے گولی اس کے بازو کو چیرتی ہوئی گئی تھی۔ اگر وہ وقت پر ایک طرف نہ ہوتا تو گولی سیدھی دل پہ لگتی۔ اسے پکڑو اور گاڑی میں ڈالو، میں ولی کو لے کے ہاسپٹل جاتا ہوں۔ حمزہ نے اپنے کانسٹیبل کو شہاب کو لے جانے کو کہا اور ولی کو سہارا دے کر گاڑی تک لایا۔ پلیز حمزہ، گھر پر کچھ مت بتانا، دل پریشان ہوگی۔
خون زیادہ بہنے کی وجہ سے ولی نے غنودگی میں جانے سے پہلے حمزہ کو کہا اور حمزہ بس اس بات میں سار ہلا کر رہ گیا۔ مجھے اچھا لگتا تھا تمہاری آنکھوں میں میرا عکس، تمہارے ہونٹوں پہ میرا نام، مجھے اچھی لگتی تھی تمہارے ہاتھوں میں میری کلائی، تمہاری خوشبو کا لمحہ، تیرے پاگل پن کا رقص مجھے اچھے لگتے تھے۔ تمہارے ناز، تمہاری نرمی، تمہارا پیار، تمہارا غصہ، تمہاری خوشبو، تمہاری آواز مجھے اچھا لگتا ہے، تمہارا ساتھ، تمہارا احساس۔ ڈاکٹر حمزہ نے ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہوئے چیخ کر کہا۔ ڈاکٹر جو کہ کوریڈور سے گزر رہے تھے آوازیں سن کر ان کی طرف آئے۔ ڈاکٹر پلیز دیکھیں میرے دوست کو، حمزہ نے سرخ آنکھوں سے ڈاکٹر کو کہا جو ولید کے بے ہوش وجود کو دیکھ رہے تھے۔ ایک دم بولے، دیکھیں یہ پولیس کیس بنتا ہے، پہلے آپ پولیس کو فون کریں پھر ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے تحمل سے کہا، میں پولیس والا ہی ہوں، یہ دیکھیں میرا کارڈ۔ حمزہ نے ڈاکٹر کو کہا اور پھر ڈاکٹر بغیر وقت ضائع کیے ولی کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے اور حمزہ بے چینی سے کوریڈور میں چکر کاٹنے لگا۔